अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज है मॉडल पेपर नंबर 8। उम्मीद है पहले के सभी मॉडल पेपर आपने देख लिए होंगे, सभी क्लासेस आपने देख ली होंगी और जिन्होंने नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर 1 से लेके 7 तक की क्लासेस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 61। सवाल नंबर 61 से इसलिए शुरुआत है क्योंकि एग्ज़ाम में आपके 61 से ही आपको उर्दू का पोर्शन अटेम्प्ट करना है अगर आपकी लैंग्वेज टू उर्दू है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल। उर्दू कवायद में इस्म से मुराद है। इस्म से मुराद वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स या जगह के नाम का इजहार करते हैं। इस्म से मुराद वो लफ्ज़ है जो किसी ख़ास शख्स चीज़ के नाम का इजहार करे। इस्म से मुराद वो लफ्ज़ है जो किसी चीज़ या शख्स का पता दे। इस्म से मुराद वो लफ्ज़ है जो किसी इंसान, जानवर, जगह और चीज़ के नाम का पता चलता है। बताएं। इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इस्म से मुराद वो लफ्ज़ है जो किसी इंसान, जानवर, जगह और चीज़ के नाम का पता चलता हो। कवायद में इस्म की तारीफ इसी को कहते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 62। मुहावरा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमुआ जो किसी न किसी मस्दर से मिलकर बने। ऑप्शन नंबर बी, अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल मौजूद हों। ऑप्शन नंबर सी, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमुआ जिसमें फ़ेल और मस्दर मौजूद हों। ऑप्शन नंबर डी, अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें फ़ेल लाजिम मौजूद हो। बताएं मुहावरा किसे कहते हैं? सवाल नंबर 62 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमुआ जिसमें फ़ेल और मसदर मौजूद हों। अगला सवाल, सवाल नंबर 63। कहावत चूल्हे से निकला कड़ाही में गिरा के क्या मानी है? ऑप्शन नंबर ए, मुफलिसी में ज़िंदगी गुजारना। ऑप्शन नंबर बी, एक मुसीबत से छूटना दूसरी मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन नंबर सी, चूल्हे से निकलकर कड़ाही में गिरना। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है इसका जवाब आपने सबने सही दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी, एक मुसीबत से छूटना दूसरी मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी सवाल नंबर 63 का सही जवाब है। अगला सवाल, असल लफ्ज़ से पहले जब कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, लाहिका। ऑप्शन नंबर बी, मुफरद। ऑप्शन नंबर सी, साबिका। ऑप्शन नंबर डी, मखलूत। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, साबिका। जब पहले लफ्ज़ जुड़े तो उसे क्या कहते हैं? साबिका। और जब असल लफ्ज़ के बाद में कोई लफ्ज़ जुड़े तो उसे कहते हैं हम लाहिका। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे असल लफ्ज़ से पहले पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 65। शाह का मुतज़ाद है। ऑप्शन नंबर ए, बादशाह। ऑप्शन नंबर बी, गधा। ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी, गरीब।
اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی، گدھا۔ یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے، شاہ کا مطلب غریب ہونا چاہیے تھا، چونکہ آنسر کی میں گدھا ہی صحیح مانا ہے، اس وجہ سے آپ کو یہی صحیح ماننا پڑے گا اور اپنے حساب سے آپ اپنا صحیح جواب مان سکتے ہیں۔ اگلا سوال وہ پیراگراف ہے، اقتباس: درج ذیل نظم کے تحت سوالات 66 تا 72 72 کے جوابات دیجیے۔ سنو پیارے بچوں، میں ہوں ایک قلم، سمجھنا نہ تم میرے رتبے کو کم، کرو گے اگر قدر میری صدا، تو سمجھو گے تمہیں میری شان کیا، میں شاہوں سے تم کو ملواؤں گا، جو چاہو گے میں تم کو دلواؤں گا، میں دلواؤں گا تم کو اونچا مقام، تمہیں نامور کرنا ہے میرا کام، میری بات سن رکھو بچوں ضرور، بہت روگے مجھ سے ہوگے جو دور۔ درج بالا نظم کے اشعار کس حیت میں لکھے گئے ہیں؟ حیت کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ۔ بتائیں حیت کے اعتبار سے یہ نظم کیا ہے؟ آپشن نمبر اے مثنوی، آپشن نمبر بی قصیدہ، آپشن نمبر ڈی غزل، آپشن نمبر سی مرثیہ۔ بتائیں حیت کے اعتبار سے یہ نظم کیا ہے؟ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے، حیت کے اعتبار سے یہ مثنوی ہے۔ اگلا سوال ہے، میں دلواؤں گا تم کو اونچا مقام سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ آپشن نمبر اے زمین وزیر کا مالک بننا، زمین اور زیور کا مالک بننا، معاشرے میں تعلیم یافتہ ہونا، دکھاوے کی شان و شوکت، اچھی نوکری۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن نمبر ڈی، اچھی نوکری۔ اگلا سوال نمبر 68، قلم اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ کیوں کہتا ہے؟ آپشن نمبر اے قلم کی تخلیق اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، آپشن نمبر بی قلم سب سے بڑا ہے، آپشن نمبر سی دوسرے بادشاہ قلم کی قدر نہیں کرتے، آپشن نمبر ڈی دنیا قلم سے چھوٹی ہے۔ اس سوال کا بتائیں صحیح جواب کیا ہوگا؟ سوال نمبر 68 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے قلم کی تخلیق اللہ نے اپنے ہاتھ سے کی ہے۔ اگلا سوال نمبر 69، قافیہ نہیں ہے، آپشن نمبر اے دلواؤں گا، آپشن نمبر بی دلواؤں اور آپشن نمبر بی سلواؤں، آپشن نمبر سی ملواؤں یا آپشن نمبر ڈی شاہوں سے۔ قافیہ کیا نہیں ہے؟ دیکھیے ہم یہاں دیکھتے ہیں ردیف اور قافیہ، تو ردیف ہم کہتے ہیں اس کو، اس میں ردیف تو ہے نہیں،
سب میں قافیہ ہی قافیہ ہے، کیونکہ ردیف ہم کہتے ہیں لاسٹ میں، شعر کے لاسٹ میں جو ایک جیسے لفظ آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ ردیف، لیکن یہاں پہ لاسٹ میں ایک لفظ نہیں ہے، یہ قلم ہے یہاں پر کم ہے، یہ صدا ہے تو یہاں پر کیا ہے، یعنی ایک جیسے تو نہیں ہے، تو ردیف تو ہو نہیں سکتے۔ ملواؤں اور دلواؤں گا، ملواؤں دلواؤں، یہ سب تھا نا ابھی آپشن میں، تو یہ سبھی قافیہ ہی کہلائیں گے، قافیہ ہی ہیں یہ، مقام، کام، ضرور، جو دور، یہ سب قافیہ ہیں۔ تو یہاں پہ شاہوں سے، یہ رہا شاہوں سے، شاہوں سے قافیہ نہیں ہے، اور سوال میں ہم سے یہی پوچھا گیا ہے کہ قافیہ کیا نہیں ہے، اس حساب سے ہمارا آپشن نمبر ڈی صحیح جواب ہوتا ہے کہ شاہوں سے قافیہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، بہت رو گے مجھ سے ہوگے جو دور، مصرعے میں قلم کے کیا جذبات ہے؟ آپشن نمبر اے، مجھے نظر انداز کرنے والا مالدار نہ ہوگا، آپشن نمبر بی، میری عزت نہ کرنے والا عزت پائے گا، آپشن نمبر سی، میری ناقدری کرنے والا پریشان حال رہے گا، آپشن نمبر ڈی، میرے رتبے کو سمجھنے والا زیادہ رتبہ پائے گا۔ بہت روگے مجھ سے ہوگے جو دور، یہاں پہ جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی، میری ناقدری کرنے والا پریشان حال رہے گا۔ سوال نمبر 71، دلی میں کہاں کی لال مرچ مشہور ہے؟ آپشن نمبر اے چاندنی چوک، آپشن نمبر بی لال قلعہ، آپشن نمبر سی پرانے قلعے کے علاقے کی، آپشن نمبر ڈی دریا گنج کے پاس کی۔ بتائیں دلی میں کہاں کی لال مرچ مشہور ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی پرانے قلعے کے علاقے کی۔ پتہ نہیں یہ سوال ایسا کیوں پوچھا گیا ہے، شاید جس کی نوکری نہ لگے تو اگر مرچوں کا کاروبار کرنا ہو تو پرانے قلعے کے علاقے میں چلے جانا مرچی لینے، ایسا ہی کچھ ہوگا اس کا مقصد۔ اگلا سوال، بولی سینا کون تھے؟ بولی سینا کون تھے؟ سائنسداں، شاعر، ڈاکٹر، وزیر؟ بتائیں بولی سینا کون تھے؟ اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن نمبر اے سائنسداں یعنی سائنٹسٹ تھے۔ اگلا سوال، درج ذیل میں سے مرکب لفظ نہیں ہے، آپشن نمبر اے ہم جماعت، آپشن نمبر بی شیروانی، آپشن نمبر سی دل سوز، آپشن نمبر ڈی نمک خوار؟ اس میں جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی شیروانی۔ شیروانی جو ہے وہ مرکب لفظ نہیں ہے، باقی یہ سب مرکب لفظ ہے۔ مرکب کا مطلب ہوتا ہے دو لفظوں سے ملا ہوا، ہم جماعت، ہم پلس جماعت، ہم جماعت، دل سوز، دل سوز، نمک خوار، نمک خوار۔ اس طرح شیروانی میں شیروانی مطلب دونوں کے الگ مطلب نہیں نکل رہے ہیں، تو یعنی یہ مفرد لفظ ہے، مرکب نہیں ہے، باقی سب کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اور یہ کیسا لفظ ہے؟ مفرد۔ اگلا سوال، درج ذیل الفاظ میں واحد نہیں ہے، آپشن نمبر اے خط، آپشن نمبر بی کتاب، آپشن نمبر سی خبر یا آپشن نمبر ڈی اخبار؟ بتائیں واحد کون سا لفظ نہیں ہے؟ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک وچن۔
تو ان چاروں میں سے جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی۔ اخبار جو ہے وہ واحد نہیں ہے، کیونکہ اخبار جو ہے وہ خبر کی جمع ہے، خبر کی جمع ہوتی ہے اخبار، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، لوک گیت کب گائے جاتے ہیں؟ آپشن نمبر اے شادی، تہوار اور خوشی کے موقع پر، آپشن نمبر ڈی انتخابات کے دنوں میں، آپشن نمبر سی جب ملک کا کوئی لیڈر مر جاتا ہے، آپشن نمبر ڈی یوم آزادی پر۔ تو اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ لوک گیت شادی، تہوار اور خوشی کے موقع پر گائے جاتے ہیں۔ آپشن نمبر اے صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، دوپہر کا وقت ہے، اس جملے میں دوپہر ہے، آپشن نمبر اے اس میں ظرف زمان، آپشن نمبر بی اس میں ظرف مکان، آپشن نمبر سی اس میں ظرف، آپشن نمبر ڈی کوئی نہیں۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے اس میں ظرف زمان، اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، سورج کو چراغ دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ آپشن نمبر اے سورج کے آگے دیا رکھنا، آپشن نمبر بی کم عقل مند کو عقل کی بات بتانا، آپشن نمبر سی کم روشنی میں اجالا کرنا، آپشن نمبر ڈی روشنی کو کم کرنا۔ بتائیں سورج کو چراغ دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن نمبر بی سورج کو چراغ دکھانا۔ سورج کیسا ہوتا ہے؟ اتنا، یہاں سے دھوپ، پوری دنیا میں دھوپ لگتی ہے، اور چراغ کتنا سا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا۔ تو یہاں پہ جو صحیح جواب ہے کم عقل مند کو عقل کی بات بتانا، آپشن نمبر بی کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن نمبر اے انگریزی، آپشن نمبر بی رومن، آپشن نمبر سی اطالوی، آپشن نمبر ڈی اردو۔ ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ سوال نمبر جو 78 کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی اطالوی۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 79، سبق کے آخر میں آدھا کی غرض سے کیے جانے والے سوالات کہلاتے ہیں؟ آپشن نمبر اے ہوم ورک، آپشن نمبر بی عملی کام، آپشن نمبر سی اختتامی سوالات، آپشن نمبر ڈی معروضی سوالات۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی اختتامی سوالات۔ اگلا سوال، عوام و خاص میں مقبول اردو لکھنے کے لیے کون سے خط کا استعمال ہوتا ہے؟ آپشن نمبر اے خط نستعلیق، آپشن نمبر بی خط نسخ، آپشن نمبر سی خط دیوان، آپشن نمبر ڈی خط کوفی۔ بتائیں عوام و خاص میں مقبول اردو لکھنے کے لیے کون سے خط کا استعمال ہوتا ہے؟ یہ پہلے ماڈل پیپر میں سوال پوچھا گیا ہے۔
اور اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے، خط نستعلیق، جو اردو کا رسم الخط بھی ہے۔ اگلا سوال ہے پراگندہ کے مترادف کیا ہے؟ آپشن نمبر اے پریشان، پشیمانی، افسردہ۔ آپشن نمبر بی خشتر، افراتفری، گہما گہمی۔ آپشن نمبر سی پریشان، حیران، خشتر۔ آپشن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ بتائیں پراگندہ کے مترادف کیا ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی پریشان، حیران، خشتر۔ پراگندہ کے صحیح معنی ہیں، مترادف ہے۔ اگلا سوال جاوید کتاب پڑھ چکا تھا، یہ کون سا زمانہ ہے؟ چکا تھا، حال تمام، ماضی تمام، ماضی مطلق، ماضی ناتمام۔ تو یہاں پہ جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی ماضی تمام۔ اگلا سوال خط کی تحریر کیسی ہونی چاہیے؟ آپشن نمبر اے سادہ اور روا ہونی چاہیے۔ آپشن نمبر بی خط میں بات چیت کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ آپشن نمبر سی عام فہم اور مختصر نہیں ہونی چاہیے۔ آپشن نمبر ڈی تحریر میں طول و طویل گفتگو ہونی چاہیے۔ تو خط کی تحریر کا مطلب ہوتا ہے لکھاوٹ، تو خط کی لکھاوٹ کیسی ہونی چاہیے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے سادہ اور روا ہونی چاہیے۔ اگلا سوال درخواست میں نفس مضمون کسے کہتے ہیں؟ آپشن نمبر اے جو حالات و واقعات یا کیفیات درخواست میں ظاہر کیے جائیں۔ آپشن نمبر بی جو باتیں القاب و آداب میں ظاہر کی جاتی ہے۔ آپشن نمبر سی جو باتیں خاتمہ یا دستخط کے اجزاء میں ظاہر کی جاتی ہیں۔ آپشن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 84 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے جو حالات واقعات یا کیفیات درخواست میں ظاہر کیے جائیں وہی نفس مضمون ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے آپ اپنے سرکاری دفتر میں تعطیل کے لیے کیا لکھیں گے؟ آپشن نمبر اے خط، آپشن نمبر بی مکتوب، آپشن نمبر سی درخواست یا آپشن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ اپنے سرکاری دفتر میں تعطیل کے لیے کیا لکھیں گے؟ ان میں سے بتائیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی درخواست۔ اگلا سوال نمبر 86 غیر مستقل کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن نمبر اے لفظ، آپشن نمبر بی حرف، آپشن نمبر سی حرف تخصیص یا آپشن نمبر ڈی اسم۔ سوال نمبر 86 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی حروف تخصیص۔ اگلا سوال جو حروف دو لفظوں کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے وہ حروف کی کون سی قسم ہوتی ہے؟ آپشن نمبر اے حروف فزائیہ، آپشن نمبر بی حروف عطف، آپشن نمبر سی حروف ربط، آپشن نمبر ڈی حروف تخصیص۔
जो लफ्ज़ दो लफ्ज़ों के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें। बताइए। आपने हुर्फ़ और उसकी अक़साम में पढ़ा होगा, जब दो हुर्फ़ दो लफ्ज़ों के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं तो उनको हम कहते हैं हुर्फ़ रब्त, यानी दो हुर्फ़ों के बीच का राब्ता कायम करना एक तरीके से। राब्ता यानी ताल्लुक़। अगला सवाल, इसमें जमा की निशानदही कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कलम, ऑप्शन नंबर बी चश्मा, ऑप्शन नंबर सी कतार और ऑप्शन नंबर डी मिसवाक। इसमें जमा, जो दिखने में हमें लफ्ज़ के एतबार से वो हमें वाहिद नज़र आए, लेकिन अगर हम उसको ज़ाहिरी तौर पर देखें तो हमें जमा नज़र आएगा, तो ऐसे लफ्ज़ों को हम इसमें जमा कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी यानी कतार उसी का एक मिसाल है। अगला सवाल है, दर्ज झेल में ज़मीर मौसूला कौन सा लफ्ज़ है? ऑप्शन नंबर ए किताब, ऑप्शन नंबर बी कुल, ऑप्शन नंबर सी जाति या ऑप्शन नंबर डी जो। ज़मीर मौसूला, यहाँ पे जो ज़मीर मौसूला की मिसाल है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो लफ्ज़ जो है वो ज़मीर मौसूला की मिसाल है। ज़मीर मौसूला सिर्फ एक ही है, वो भी है सिर्फ ये जो। अगला और लास्ट सवाल है, मुहावरे के इस्तेमाल से शेर के इजाफा होता है। ऑप्शन नंबर ए मफ़हूम में, ऑप्शन नंबर बी मानी में, ऑप्शन नंबर सी हुस्न में या ऑप्शन नंबर डी अल्फाज में। बताएं, मुहावरे के इस्तेमाल से इसमें इजाफा होता है। तो यहाँ जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, शेर के हुस्न में इजाफा होता है। ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको सभी सवालात अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।